अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब और कैसा लग रहा है आपको इस क्लास में? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास। नाहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे कि सुन्नत की तारीफ़। सुन्नत क्या होती है? सुन्नत की अहमियत। तो सुन्नत का लुग़वी मायना, लेक्सिकल या डिक्शनरी मायना होता है तरीक़ा या रास्ता। हज़रत अबू जुहैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जिस शख्स ने कोई अच्छा तरीक़ा जारी किया और उसके बाद उस पर अमल किया गया तो जारी करने वाले को अपने अमल का सवाब भी मिलेगा और उस अच्छे तरीक़े पर चलने वाले दूसरे लोगों के अमल का सवाब भी मिलेगा। जबकि अपने अमल करने वाले लोगों के जबकि अमल करने वाले लोगों के अपने सवाब से कोई कमी नहीं की जाएगी। यानी अमल करने वालों से लेकर करवाने वाले को नहीं दिया जाएगा, बल्कि अल्लाह ताला अपनी ख़ास बारगाह से देंगे। और जिस शख्स ने कोई बुरा तरीक़ा जारी किया जिस पर उसके बाद अमल किया गया तो उस पर अपना गुनाह भी होगा और उन लोगों का गुनाह भी होगा जिन्होंने उस पर अमल किया। जबकि बुरे तरीक़े पर अमल करने वाले लोगों के अपने गुनाहों से कोई कमी ना की जाएगी। इस हदीस को इब्न माजा ने रिवायत किया है। मसलन किसी माशरे के अंदर कोई जैसे गुनाह का काम नहीं हो रहा था, जैसे कि सूद का काम, तो किसी शख्स ने इस काम को शुरू किया और इसका रिवाज भी डाल दिया। तो जो लोग भी इसको फॉलो अप करेंगे, जो लोग भी सूद लेंगे और देंगे, तो उसका गुनाह उस शख्स के सर पे जाएगा जिसने इसकी शुरुआत की, जिसने इसको शुरू किया। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल कहाँ है? कत्ल के किस्से में, काबिल और हाबिल के किस्से में। काबिल ने जब हाबिल को कत्ल किया तो अब उसके बाद क्या हो रहा है कि दुनिया में जहाँ भी जो भी कत्ल होता है उसके गुनाह का एक हिस्सा काबिल को भी मिलता है, बगैर इसके कि कातिल के गुनाह में कोई भी कमी हो। अब कत्ल यहाँ हुआ है और काबिल कहाँ गुजर गया, उसको क्यों हिस्सा मिल रहा है? इसलिए कि उसने सबसे पहले कत्ल इंसानी की रस्म डाली। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरे तरीक़े पर चलने से गुरेज किया वो मुझसे नहीं। इसे बुखारी ने रिवायत किया है। तो आज के बाद आपके जहन में ये बात वाज़ेह हो जानी चाहिए कि सुन्नत क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा ज़िंदगी, कि आपने किस तरीक़े पर ज़िंदगी गुजारी और आपका तरीक़ा हमें कहाँ कहाँ फॉलो करना है। अपने इखलाक़ में, अपने ईमान, इबादत, मामलात, इखलाक़, इन सब में हमें जानना चाहिए कि आपका तरीक़ा क्या था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और हमें अपनी ज़िंदगी में इसको कैसे अप्लाई करना है। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह ना पढ़ी जाए तो शैतान उस खाने को अपने लिए हलाल समझ लेता है। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। तो हम सबको अब क्या करना है कि इंशाअल्लाह हर खाने से पहले बिस्मिल्लाह करना है, ताकि वो खाना जो है हमारे लिए हलाल हो जाए इंशाअल्लाह। और दीन के मामले में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करना फ़र्ज़ है, क्योंकि बहुत से लोग ये कहते सुनाई देते हैं, कुरान तो ठीक है लेकिन हदीस या सुन्नत ये ज़रूरी नहीं। तो इसके बारे में कहाँ से दलील आएगी? उसी कुरान से जिसको लोग मानते हैं। कुरान ही हमको बताएगा। कुरान पाक में सूरह अनफाल आयत नंबर 20 है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व रसूलहू वला तवल्लौ अन्हु व अंतुम तस्मऊन।
اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور بات سن لینے کے بعد اس سے منہ نہ موڑو۔ تو یہاں اس آیت سے، آیت نمبر 20 سورہ انفال سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایمان والوں کو کیا خطاب ہے؟ ایک طرف اللہ کی اطاعت کا اور دوسری طرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا، اور ساتھ ہی تاکید سے کیا فرمایا، جو جب بات سن لو تو منہ نہ موڑو۔ کس کی بات؟ اللہ کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ سورۃ النور میں فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ آتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ۔ قابل غور ہے یہ آیت۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رسول کی اطاعت کرو۔ نماز کیا ہے؟ فرض ہے۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ فرض ہے نا؟ تو ان دو کے ساتھ، ان دو فرضوں کے ساتھ تیسری چیز کیا کہی جا رہی ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ تو آپ کیا یہ کریں گے کہ نماز پڑھ لیں گے، زکوٰۃ دے دیں گے، لیکن رسول کی اطاعت نہیں کریں گے؟ تو اس طریقے سے آپ کا دین مکمل کیسے ہوگا؟ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رسول کی اطاعت کرو، تو امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ تو الحمدللہ ہم سب اس کلاس کے ذریعے سنت کی اہمیت کو جانیں گے اور اسے اپنی زندگی میں عمل میں لانے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے ہم سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی زندگی سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اپنی کلاس تجلیات نبوت، استاذہ ڈاکٹر طلعت فاطمہ کے ساتھ۔ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا۔ آواز ٹھیک آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ ایک کوئی بتا دیجئے تاکہ ہم کلاس شروع کر سکیں۔ الحمدللہ ٹھیک ہے۔ دعا کے ساتھ اور درود کے ساتھ انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد المبعوث رحمۃ للعالمین وہدی للمتقین وعلی آلہ وصحبہ حملۃ لواء الدین وعلی من تبعہم بإحسان من الأئمۃ والہداۃ والدعاۃ والاتقیاء والصالحین وعلی من سلک سبیلہم الی یوم الدین، اما بعد۔ الحمدللہ ہم نے اپنی کتاب کا پیج نمبر 110 لاسٹ کلاس میں مکمل کر لیا تھا، اور انشاءاللہ آج ہم 111 سے شروع کریں گے، اور آج کے سبق کا ہمارا نام ہے مسلمانوں کو تعذیب۔ تعذیب کا مطلب ہے عذاب دیا جانا، یعنی اذیتیں پہنچانا، تکلیفیں دینا۔ تو اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال تک خاموشی کے ساتھ تبلیغ فرمائی اپنی نبوت ملنے کے، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے اعلانیہ تبلیغ شروع کی، اور جب اعلانیہ تبلیغ شروع کی تو پھر کفار اور مشرکین کے اندر گویا ایک ہلچل مچ گئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور اس کے نتیجے میں کیا ہونے والا ہے۔ لہٰذا انہوں نے اپنی سی ہر ترکیب کو آزمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا، مختلف القابات سے نوازا، اور طرح طرح کی اس طرح کے ایسے کاموں کو شروع کیا جس سے اس کاز کو نقصان پہنچے۔
مثال کے طور پر بحثیں کی، کٹھوجتیاں کی، کہانیاں، گانے، اس طرح کی چیزوں میں، انٹرٹینمنٹ میں لوگوں کو الجھایا، اور اس طرح کے بہت سارے کام کیے جس کی وجہ سے کسی بھی طرح یہ لوگ اپنی تبلیغ سے رک جائیں اور اپنے کام سے رک جائیں، کیونکہ یہ ایک ایسا دعویٰ کا کام تھا جس کا براہ راست اثر دلوں پر ہوتا تھا، اور اسی سے وہ خوفزدہ تھے کہ جس خاندان میں اگر کسی بھی فرد پر اس کے دل پر اس کا اثر ہوتا ہے اور وہ اس مذہب کو قبول کر لیتا ہے تو گویا وہ پھر خاندان کا حصہ نہیں رہتا، اور خاندان ایک طرح سے ٹوٹ جاتا ہے اور اس میں درار آ جاتی ہے، تفریق پڑ جاتی ہے۔ تو ان باتوں کو لے کر کے وہ بہت پریشان تھے، لہٰذا انہوں نے ایک کام اور شروع کیا کہ اب انہوں نے جو کمزور مسلمانوں کا طبقہ تھا، جیسے غلام تھے اور غریب مسلمان تھے، ان کو اذیتیں دینا شروع کی۔ جو امراء تھے ان پر ہاتھ ڈالتے ہوئے وہ ہچکچاتے تھے کہ پھر وہ لڑائیاں شروع ہو جائیں گی، اور آپس میں سالہ سال تک کے اس طرح کی لڑائیاں چلنے کا رواج تھا، لہٰذا اس سے وہ تھوڑا ان لوگوں سے تو خوفزدہ ہوتے تھے جو امراء تھے، لیکن جو غریب طبقہ تھا اس کے پیچھے پڑ گئے تھے اور ان کو بہت زیادہ اذیتیں انہوں نے دینا شروع کی تھی۔ اسی کے تحت اس لیسن میں آج ہم دیکھیں گے کہ کس درجے میں ان لوگوں کو اذیتیں دی گئیں جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور برداشت کرنے والوں نے کس حد تک برداشت کیا۔ اور ہم کو یہی سوچ کر کے اس کلاس کو اٹینڈ کرنا ہے، آپ کو یہی سوچ کر اس لیسن کو پڑھنا ہے کہ آیا یہ وہ بھی تو انسان ہی تھے نا، وہ بھی ہمارے جیسے گوشت پوست کے بنے ہوئے لوگ تھے، ان کے اندر بھی جذبات تھے، ان کے جسم پر بھی تکلیفوں کا اثر ہوتا تھا، لیکن کس چیز نے ان کو اتنا مضبوط کر رکھا تھا کہ وہ اپنی جگہ سے رتی بھر ہلنے پر تیار نہیں ہوتے تھے؟ ان کے اندر اتنی زیادہ ثابت قدمی کیوں تھی؟ اس کی وجہ کیوں تھی؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اور ہم کیوں فوراً شیکی ہو جاتے ہیں، فوراً ہم ڈگمگا جاتے ہیں؟ ذرا سی کسی کی بات سن بھر لیں ہم تو ہمارا ایمان متزلزل ہو جاتا ہے۔ تو اس فرق کو سمجھنے کے لیے اس لیسن کو بہت غور سے پڑھنا اور بہت دل کے ساتھ پڑھنا، ایسا محسوس کیجئے گویا آپ ان کے ساتھ ہیں، وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو بچانے کے لیے اتنی اذیتیں برداشت کی، اور اس کا موازنہ اپنے ساتھ کرتے چلیں کہ ہم کتنا کرتے ہیں، کتنی برداشت ہمارے اندر اپنے دین کے معاملے میں ہے۔ دنیا کے معاملے میں تو ہم بہت ساری چیزوں کو برداشت کرتے ہیں، لیکن کیا ہم دین کے معاملے میں بھی اتنی برداشت اپنے اندر رکھتے ہیں؟ تو اس منصوبے کے تحت مسلمانوں کو ایسی ایسی تکلیفیں دی گئیں کہ ان کے تصور ہی سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل شق ہو جاتا ہے۔ شق ہو جانے کا مطلب یہ کہ پھٹ جاتا ہے۔ حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ امیہ ان کے گلے میں رسی ڈال کر بچوں کے حوالے کر دیتا اور وہ انہیں کھینچتے پھرتے۔ اس دوران بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد احد کہتے رہتے، یعنی یکتا اور یکتا، اکیلا اور اکیلا، تنہا اور تنہا۔ کس کے لیے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، کہ وہ ایک ہی ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس کے علاوہ امیہ ان کو دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں جلتی ریت یا پتھر پر ڈال کر سینے پر بھاری پتھر رکھوا دیتا، پھر کہتا یا تو محمد کے ساتھ کفر کر اور لات و عزیٰ کی پوجا کر، یا اسی حالت میں پڑا پڑا مر جا۔ لیکن بلال برابر احد احد کہتے رہے۔ ایک روز حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی طرح کی اذیت دی جا رہی تھی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اس مصیبت میں دیکھا تو خرید کر اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ تو آپ سوچیں کہ اگر گرم زمین ہو تپتی ہوئی تو اس پر پیر رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، اور مدینہ منورہ کی گرمی، اگر کسی نے گرمی میں کسی کا وہاں جانا ہوا ہو اور ایسا اتفاق ہوا ہو کہ حرم شریف میں اس کی چپل کھو گئی ہو اور اس کو چل کر اپنے ہوٹل تک جانا پڑا ہو، میرے ساتھ ہو چکا اس طرح کا واقعہ، زمین پر پیر رکھا نہیں جاتا، اتنی گرم زمین ہوتی ہے دوپہر کے وقت، ظہر اور عصر کے وقت، اتنی گرم۔ تو میں تو یہ سوچتی ہوں کہ کس طرح وہ لٹانے کے بعد ان کے اوپر پتھر بھی رکھ دیا جاتا تھا کہ وہ ہل بھی نہ سکیں،
اور اس کی تپش، کیا تپش ہوتی ہوگی جو ان کے جسم کو جھلسا دیتی ہوگی. یہاں تک آتا ہے کہ بعض وقت ان کی چربی کی وجہ سے وہ جو ہے، جب یہ اس واقعے کے ساتھ نہیں کہ زمین پہ لٹاتے تھے، اس ایک اور واقعہ جس کے ساتھ میں یہ ہے کہ انگاروں پر ان کو لٹا دیتے تھے اور ان کی چربی سے کے پگھلنے سے وہ انگارے بجھ جایا کرتے تھے. یعنی حال یہ تھا. آپ ظلم کی انتہا دیکھیں، لیکن اس کے باوجود ایمان پر ثابت قدمی دیکھیں کہ کسی طرح سے وہ اپنے ایمان کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہوتے تھے، اس کلمے کو چھوڑنے پہ تیار نہیں ہوتے تھے جسے انہوں نے ایک دفعہ پڑھ لیا تھا. خالی پڑھا نہیں تھا نا، انہوں نے اسے دل کے ساتھ اس کا اقرار کیا تھا. ہم لوگ صرف پڑھ لیتے ہیں، تو پڑھنا اور دل سے اقرار کرنا مختلف چیزیں ہیں. وہ مومن تھے جنہوں نے اپنے دلوں کے ساتھ اقرار کیا تھا اور پھر وہ اقرار ان کے اعمال میں جھلکتا تھا. لیکن جب ہم صرف زبان سے پڑھتے ہیں اور اپنے منہ سے اقرار کرتے ہیں، دل میں ہمارے کچھ بھی نہیں گیا ہوتا، تو پھر وہ یقین پیدا نہیں ہو پاتا. تو دل کا یقین اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے. حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر مارا جاتا کہ ان کی عقل جاتی رہتی اور ان کی سمجھ میں کچھ نہ آتا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. یہ سب نام ہیں عامر بن فہیرہ. پھر اسی طرح ابو فقیہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نام افلاح تھا اور قبیلہ ازد کے رہنے والے اور قبیلہ بنو عبدالدار کے غلام تھے. ان کے پاؤں میں لوہے کی بیڑیاں پہنا کر دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں لایا جاتا اور کپڑے اتار کر تپتی ریت یا پتھر پر لٹا دیا جاتا اور اوپر اتنا بھاری پتھر رکھ دیا جاتا کہ وہ ہل بھی نہ سکیں، اور اتنی دیر تک اسی اذیت میں رکھا جاتا کہ ان کی عقل کھو جاتی، یعنی وہ بے ہوش ہو جاتے، انہیں کچھ ہوش نہیں رہتا. انہیں مسلسل اسی طرح اذیتیں دی جاتی رہیں، یہاں تک کہ دوسری ہجرت حبشہ میں وہ بھی ہجرت کر گئے. ایک بار اسی طرح ان کے دونوں پاؤں کو رسی سے باندھ کر انہیں گھسیٹتے ہوئے لے جایا گیا اور جلتی زمین پر ڈال کر اس طرح ان کا گلا گھونٹ دیا گیا، یوں لگتا تھا جیسے مر گئے ہیں. اسی دوران میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے تو انہیں بھی خرید کر اللہ کے لیے آزاد کر دیا. اب آپ ساتھ ہی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار بھی دیکھتے جائیے. ان کو ویسے ہی تو صدیق کا لقب نہیں مل گیا، ان کو ویسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہہ دیا. ان کو بغیر کچھ کیے، بغیر عمل کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہونے کا شرف تو نہیں مل گیا، جو سب سے بڑھ کر اور سب سے پیارے ساتھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. ان کے اعمال دیکھتے جائیں، یہ تو عمل کی ایک جھلک ہے، ان کے ایک نمونہ ہے کہ کس طرح وہ لوگوں کو اذیت میں دیکھ کر برداشت نہیں کر پاتے تھے اور انہیں خرید کر آزاد کر دیا کرتے تھے. اللہ نے ان کو اتنی وسعت دی تھی کہ وہ غلام خرید سکتے تھے، اور وہ اپنے مال کا مصرف انہوں نے یہ نکالا کہ وہ ان لوگوں کو خرید کر آزاد کریں جن کو اللہ کے راستے میں ہونے کی وجہ سے اذیتیں دی جا رہی ہیں. مشہور صحابی خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانے جاہلیت میں قید ہو کر آئے تھے. انہیں بنو خزاعہ کی ایک عورت ام انمار بنت سبا نے خرید لیا تھا. یہ لوہار تھے. جب مسلمان ہوئے تو ان کی مالکن لوہے کا جلتا ہوا ٹکڑا لے کر آتی اور ان کی پیٹھ پر ڈال دیتی تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کریں، مگر اس سے ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ جاتا. انہیں مشرکین بھی سزائیں دیتے، کبھی گردن مروڑتے، کبھی بال نوچتے، اور کئی بار تو جلتے ہوئے کوئلوں پر ڈال دیا جنہیں ان کی پیٹھ کی چربی ہی نے بجھایا. حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رومی لونڈی تھیں. اب آپ دیکھیں کہ صرف مردوں کو ہی اذیتیں نہیں دی گئیں بلکہ عورتوں کو بھی کس درجے میں اذیتیں دی گئیں اور انہوں نے بھی کس ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا. وہ مسلمان ہوئیں. حضرت زنیرہ وہ مسلمان ہوئیں تو انہیں اللہ کی راہ میں اس قدر تکلیفیں دی گئیں کہ وہ اندھی ہو گئیں. اس پر ان سے کہا گیا کہ تمہیں لات اور عزا کی مار پڑ گئی ہے، یعنی اپنے بتوں کو کہا کہ انہوں نے تم پر لعنت کی ہے جس کی وجہ سے تم اندھی ہو گئی ہو. انہوں نے کہا نہیں واللہ، انہوں نے میرا کچھ نہیں بگاڑا، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر وہ چاہے تو اسے دور کر سکتا ہے.
دوسرے دن صبح ہوئی تو واقعی اللہ نے ان کی بصارت بحال کر دی تھی۔ اس پر مشرکین کہنے لگے یہ تو محمد کا ایک جادو ہے، یعنی کسی پل ان کو چین نہیں تھا۔ کوئی اذیت میں آتا تو اسے اپنے بتوں کی لعنت کہتے، کسی کو اگر کوئی راحت مل جاتی تو اسے جادو قرار دے دیتے، تو ہر طرح سے اذیت دیتے، زبان سے بھی اور ہاتھ پیروں سے بھی۔ ام عبیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنو زہرہ کی ایک لونڈی تھی۔ ان کا مالک اسود بن عبد یغوث انہیں ستایا کرتا تھا۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا کٹر دشمن تھا اور آپ کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ بنو عدی کے عمر بن مومل کی ایک لونڈی مسلمان ہوئی تو انہیں عمر بن خطاب ستایا کرتے تھے، وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، یعنی یہ ان کے مسلمان ہونے سے پہلے کی بات ہے۔ چنانچہ انہیں اتنا مارتے کہ تھک جاتے، پھر چھوڑ کر کہتے کہ میں نے کسی مروت کی بنا پر نہیں چھوڑا، بلکہ مارتے مارتے اکتا گیا ہوں اس لیے چھوڑ دیا ہے۔ وہ کہتی تیرا رب بھی تیرے ساتھ ایسا ہی کرے گا۔ اور جو لونڈیاں مسلمان ہوئیں اور انہیں ستایا گیا، ان میں نہدیہ اور ان کی صاحبزادی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ دونوں بنو عبد الدار کی ایک عورت کی لونڈیاں تھیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال، عامر بن فہیرہ اور ابو فقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی طرح ان سب لونڈیوں کو بھی خرید کر آزاد کر دیا۔ اس پر ان کے والد ابو قحافہ نے بطور عتاب کہا، یعنی بہت غصے کے ساتھ میں انہوں نے کہا، جو ان کے والد تھے اور ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابو قحافہ، انہوں نے کہا میں دیکھتا ہوں کہ تم کمزور گردنیں آزاد کرا رہے ہو، اگر طاقتور مردوں کو آزاد کراتے تو وہ تمہارا بچاؤ بھی کر سکتے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اللہ کی رضا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، ان کا کتنا خوبصورت جذبہ تھا کہ میں ان کو اس لیے نہیں آزاد کرا رہا ہوں کہ یہ لوگ میرے کام آئیں گے، بلکہ میں ان کو صرف اللہ کی رضا کے لیے آزاد کرا رہا ہوں۔ تو یہ جذبہ جب دل کے اندر ہوتا ہے کہ میں کوئی بھی کام دین کے راستے کا جو کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے، تو پھر انسان کو ہر اس کام میں مزہ آتا ہے، اس کو آسان لگتا ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو آسان اس کے لیے کر دیتے ہیں۔ تو ہمیشہ دین کے کام میں یہ سوچیں کرتے وقت کہ اس کو میں اپنی خوشی کے لیے نہیں کر رہی ہوں، اپنی شہرت کے لیے نہیں کر رہی ہوں، اپنے لیے نہیں کر رہی ہوں، بلکہ اپنے رب کی رضا کے لیے کر رہی ہوں۔ تو وہ کام واقعی پھر اللہ کے راستے کا کام ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں ثابت قدمی نصیب فرماتے ہیں۔ اس پر اللہ نے ان کی تعریف اور ان کے دشمنوں کی مذمت میں آیت اتاری، فرمایا فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ میں نے تم کو ڈرا دیا ہے ایک بھڑکتی ہوئی آگ سے جس میں وہی بدبخت داخل ہوگا جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، یعنی امیہ بن خلف اور اس جیسے کام کرنے والے دوسرے لوگ، اور اس سے وہ پرہیزگار بچا لیا جائے گا جو اپنا مال پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے دیتا ہے، یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ ہے، اور پھر یہ کہ ان جیسے اور مومنین، اور اس پر کسی کا احسان نہیں ہے کہ اس کا بدلہ دیا جا رہا ہو، بلکہ اس کا مقصد محض اپنے پروردگار کی خوشنودی حاصل کرنا ہے اور وہ یقیناً راضی ہو جائے گا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے شخص سے راضی ہو جائیں گے جو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اپنے مال کو پاکیزہ کرنے کے لیے لوگوں کے اوپر خرچ کرتا ہے، اور اس حال میں کہ اس پر ان لوگوں کا کوئی احسان نہیں کہ وہ احسان اتار رہا ہے، بلکہ اس کا مقصد اللہ کی رضا ہے۔ اور یہ ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بھی راضی، اللہ ان سے بھی راضی ہو، اور انہوں نے جن غلاموں اور لونڈیوں کو آزاد کرایا ان سے بھی اور تمام صحابہ کرام سے بھی۔ ان کے علاوہ حضرت عمار بن یاسر اور ان کے والدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھی سزائیں دی گئیں۔ یہ لوگ بنو مخزوم کے حلیف تھے۔ حلیف ایسے ہوتے تھے جیسے کہ ایک دوسرے کے ساتھ میں ایک معاہدہ کر لیا کہ اگر آپ کے اوپر کسی دشمن نے حملہ کیا تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے، اگر آپ سے کسی کی دوستی ہے تو ہماری بھی دوستی ہے، اور اس طرح سے یعنی ایک معاہدے کے تحت
یکجا ہو جانا۔ لوگ بنو مخزوم کے حلیف تھے جن کا ایک سردار ابو جہل تھا، چنانچہ اس کی سرکردگی میں قبیلے والے ان لوگوں کو سخت دھوپ کے وقت ابتح میں لے جاتے۔ ابتح ایک جگہ کا نام تھا، اور اس کی گرمی میں تپاتے۔ ایسی حالت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرتے تو فرماتے، آل یاسر صبر کرنا، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ اے اللہ آل یاسر کو بخش دے۔ سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو صبر کی تلقین کرتے ایک طرف، اور دوسری طرف ان کے لیے بخشش کی دعا فرماتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا نہیں تھا کہ ان لوگوں کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا تھا اس کی خبر نہیں تھی، یا پھر یہ کہ اس پر ان کو فکر نہیں تھی، یا اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ سب کچھ تھا، لیکن حالات کے تحت ہاتھ بندھے ہوئے تھے کہ ایسے لوگوں کے لیے کچھ کرنا محال تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ کر سکتے تھے، لہٰذا وہ کچھ کر رہے تھے، اور بھی اسی طرح سے جو صحابہ کرام ذرا وسعت والے تھے، ان کے پاس غلاموں کو خریدنے کی گنجائش تھی، وہ ان لوگوں کی مدد کرتے تھے۔ لیکن ہر ایک تو نہیں تھا ایسے گنجائش والا کہ وہ ہر ایک اٹھ کر دوسرے کی مدد کر دیتا، لیکن بہرحال دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ایسے لوگوں کے لیے جن کو ان حالوں میں دیکھتے تھے۔ اسی طرح عذاب سہتے سہتے یاسر اس دنیا سے چل بسے۔ وہ قبیلہ مزہج کی ایک شاخ انس سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے والد کا نام عامر اور دادا کا نام مالک تھا۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام سمیہ بنت خیاط تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ ابو حذیفہ مخزومی کی لوڈی تھی، بہت بوڑھی اور کمزور ہو چکی تھیں۔ انہیں کمبخت ابو جہل نے شرمگاہ میں نیزہ مارا جس سے وہ شہید ہو گئیں، اور یہ اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ ہیں۔ تو اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ ایک خاتون تھیں، ایک عورت تھیں، اور یہ ہمارے لیے، ہم سب خواتین کے لیے بہت اعزاز اور بہت شرف کی بات ہے۔ باقی رہے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو عذاب ان کی برداشت سے باہر ہو گیا۔ مشرکین سخت گرمی کے دنوں میں کبھی انہیں لوہے کی زرہ پہنا دیتے، پورا وہ جو آرمر ہوتا ہے لوہے کا وہ پہنا دیتے، کبھی سینے پر سرخ بھاری پتھر رکھ دیتے، کبھی پانی میں ڈبو دیتے، یہاں تک کہ ایک روز انہوں نے مجبوراً ان کے مطلب کی بات کہہ دی، لیکن دل ایمان سے بھرا ہوا تھا۔ اس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ جس شخص کو کفر پر مجبور کیا گیا اور اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن تھا، لیکن اس کے سوا جو کوئی اللہ کے ساتھ کفر کرے، یعنی کھلے دل کے ساتھ کفر قبول کر لے، تو ان پر اللہ کا غضب ہے اور انہی کے لیے زبردست عذاب ہے۔ یعنی کسی شخص کے دل میں ایمان ہے اور وہ زبان سے صرف اس وجہ سے کہ اس کی جان کو خطرہ لاحق ہے کوئی ایسا کلمہ کہہ دیتا ہے جو ایمان کے منافی ہے، ایمان کے مطابق نہیں ہے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ایسے شخص کی پکڑ نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اور اللہ کی راہ میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اذیتیں دی گئیں۔ وہ بڑے ناز و نعمت میں پلے بڑھے تھے، اسلام لائے تو ان کی ماں نے ان کا کھانا پانی بند کر دیا۔ آپ سوچیں کس نے بند کر دیا کھانا پانی؟ ماں نے، اور گھر سے نکال دیا۔ چنانچہ سانپ کی کیچلی کی طرح ان کی چمڑی ادھڑ گئی، یعنی بہت ناز و نعم میں پلے ہوئے تھے۔ جو ناز و نعم میں پلے ہوئے بچے ہوتے ہیں کیسے نازک اندام ہو جاتے ہیں، کیسے نازک ہوتے ہیں، ان کی ہر چیز کا خیال مائیں رکھ رہی ہوتی ہیں، لیکن ان کے ساتھ زیادتی کیا کی گئی کہ انہیں کھانا پانی بند کر کے ان کو گھر سے بھی نکال دیا گیا، لہٰذا وہ باہر کی جو سختیاں تھیں، دھوپ تھی، اس کو برداشت نہیں کر سکے اور ان کی کھال ادھڑنے لگ گئی۔ حضرت صہیب بن سنان رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر تکلیف دی گئی کہ وہ اپنی عقل کھو بیٹھے، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طرح طرح سے ستایا گیا۔ ان کا چچا ان کو کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کر نیچے سے دھونی دیتا تھا۔ آپ دیکھیں کیسے کیسے انہوں نے طریقے ایجاد کیے تھے، کیسے کیسی اذیتیں دینے کے طریقے تھے ان کے۔ حضرت ابو بکر اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ستایا گیا۔ نوفل بن خویلد نے، اور کہا جاتا ہے کہ طلحہ بن عبید اللہ کے بھائی عثمان بن عبید اللہ نے دونوں کو پکڑ کر ایک ہی رسی میں باندھ دیا تاکہ نماز پڑھنے
اور دین پر عمل پیرا ہونے سے باز رہیں، مگر ان دونوں حضرات نے اس کی بات نہ مانی۔ پھر اس نے حیرت سے دیکھا کہ دونوں کھلے ہوئے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ چونکہ دونوں ایک ساتھ رسی میں باندھے گئے تھے اس لیے انہیں قرین کہا جاتا ہے۔ قرین کے معنی ہیں ایک ساتھ ملائے گئے۔ اللہ کی طرف سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہ بندھن سے ان کو آزاد کیا تاکہ وہ نماز پڑھ سکیں۔ تو ابو جہل کا حال یہ تھا کہ وہ جب کسی بااثر اور بچاؤ کی طاقت رکھنے والے آدمی کے اسلام لانے کی خبر سنتا تو اسے ڈانٹتا، پھٹکارتا اور دھمکیاں دیتا کہ مال و عزت کو سخت نقصان پہنچاؤں گا، اور اگر کوئی کمزور آدمی اسلام لاتا تو اسے خود بھی مارتا اور دوسروں کو بھی شہ دیتا۔ غرض جس کے بھی مسلمان ہونے کا پتہ چلتا، مشرکین اس کے درپے آزار ہو جاتے۔ درپے آزار ہو جاتے یعنی اس کو تکلیفیں پہنچانے کے لیے تیار ہو جاتے، اور جہاں تک بس چلتا ستاتے اور تکلیفیں دیتے تھے۔ یہ زیادتیاں تو کمزور اور عام مسلمانوں کے ساتھ ہو رہی تھیں، لیکن بڑے اور معزز لوگوں میں سے کوئی مسلمان ہوتا تو مشرکین کو بھی ہاتھ اٹھانے سے پہلے بار بار سوچنا پڑتا۔ چنانچہ ایسے مسلمان سے اس کے ہم پلہ لوگ ہی حد درجے احتیاط اور سوچ بچار کے بعد ٹکرانے کی جرات کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرکین کا رویہ۔ جہاں تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا رعب اور شرف و وقار دے رکھا تھا کہ لوگ زیادتی کی جرات نہ کر پاتے تھے۔ مزید برآں آپ کو ابو طالب کی حمایت اور حفاظت بھی حاصل تھی۔ وہ قریش کے ایک عظیم سردار تھے، ان کی بات مانی جاتی تھی اور ان کی ذمہ داری کا احترام کیا جاتا تھا۔ اسے توڑنے کی جرات کسی میں نہیں تھی۔ یہ بنو عبد مناف کے چوٹی کے انسان تھے، اور قریش بلکہ سارا عرب اس خاندان کو عزت و احترام کی نظر سے دیکھتا تھا۔ اس لیے آپ کے اس تعلق سے مشرکین مجبور تھے کہ کوئی پرامن قدم اٹھائیں۔ چنانچہ انہوں نے ابو طالب سے گفت و شنید کا راستہ اپنایا۔ گفت و شنید یعنی بات چیت کا راستہ اپنایا، مگر کسی قدر سختی اور چیلنج کے ساتھ۔ یعنی کہ اتنا معزز قبیلہ تھا تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کر سکتے تھے جو وہ دوسرے مسلمان ہونے والے لوگوں کے ساتھ کر رہے تھے۔ تو انہوں نے سوچا کہ اب ابو طالب سے بات کی جائے، ان کے معاملے میں سختی کے ساتھ بات کی جائے، دھمکی کے ساتھ بات کی جائے، لیکن بات کر کے اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ قریش کے اشراف ابو طالب کے پاس آئے اور ان سے کہا، آپ کا بھتیجا ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے، ہمارے دین پر عیب لگاتا ہے، ہمیں بیوقوف ٹھہراتا ہے اور ہمارے باپ دادا کو گمراہ کہتا ہے، لہٰذا یا تو آپ اسے روکیں یا ہمارے اور اس کے بیچ سے ہٹ جائیں، کیونکہ آپ بھی تو ہماری ہی طرح سے اس سے الگ دین پر ہیں۔ ہم اس سے نمٹ لیں گے، یعنی آپ بھی اس سے ہٹ جائیں تو پھر ہم ان کے ساتھ معاملہ کر لیں گے۔ جواب میں ابو طالب نے نرمی سے بات کی اور انہیں خوش اسلوبی سے واپس کر دیا۔ چنانچہ وہ واپس چلے گئے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین پر کھلم کھلا کاربند رہ کر اس کی تبلیغ کرتے رہے۔ یعنی ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا۔ خود تو مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچاؤ کرتے رہے تھے، اور چونکہ ان کی ایک سماج میں حیثیت تھی، ایک بلند مقام تھا، لہٰذا کوئی ان پر ہاتھ ڈالنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ ابو طالب کو قریش کی دھمکی اور چیلنج۔ مگر جب قریش نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام اور اپنی تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں تو وہ مزید صبر نہ کر سکے۔ انہوں نے باہم بڑی چیمگوئیاں اور شکوے کیے۔ پھر ابو طالب کے پاس جا کر عرض گزار ہوئے، یعنی ان سے بات کی، ابو طالب آپ ہمیں عمر رسیدہ ہیں اور شرف و منزلت رکھتے ہیں۔ ہم نے آپ سے عرض کی تھی کہ آپ اپنے بھتیجے کو منع کریں، مگر آپ نے منع نہیں کیا۔ بخدا ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے باپ دادا کو برا بھلا کہا جائے، ہمیں بیوقوف قرار دیا جائے اور ہمارے معبودوں پر عیب لگائے جائیں، لہٰذا آپ یا تو اسے منع کریں یا پھر ہم آپ کے اور اس کے مقابلے کے لیے نکل آئیں گے، اور اس وقت تک نہیں ٹلیں گے جب تک کہ ایک فریق کا خاتمہ نہ ہو جائے۔ یعنی اب دھمکیاں دینے پر تل گئے۔ یہ کہہ کر وہ لوگ واپس چلے گئے۔ ابو طالب کو یہ دھمکی اور چیلنج بڑا بھاری محسوس ہوا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر ان کی بات سنائی اور کہا، اب مجھ پر اور اپنے آپ پر رحم کرو اور میری طاقت سے زیادہ مجھ پر بوجھ نہ ڈالو۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایک کمزوری دیکھی تو فرمایا، بہت ہی خوبصورت بات ہے، بہت ہی
ایسے جملے ہیں کہ بالکل سیدھے لگتا ہے دل میں اتر جاتے ہیں. یا امی واللہ لو وضع الشمس فی یمینی والقمر فی یساری علی ان اترک ھذا الامر حتی یظہرہ اللہ او اہلک فیہ ما ترکتہ. چچا جان واللہ اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں گے، بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں کہ میں اس کام کو چھوڑ دوں، تب بھی چھوڑ نہیں سکتا، یہاں تک کہ یا تو اللہ اس دین کو غالب کر دے یا میں اسی راہ میں ہلاک ہو جاؤں. تو یہ ثابت قدمی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دین کے لیے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس کا پیغمبر بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا تھا. اور اگر یہ ثابت قدمی نہ ہوتی تو پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی جس طرح کام کرتے رہے اس طرح کام کرنے کے لائق نہ ہوتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت قدمی ہی سے انہوں نے سیکھا تھا کہ دین پر کیسے ثابت قدم رہا جاتا ہے، دین کے کام کو کرنے کے لیے کس طرح ہمتیں بلند ہونی چاہیے، اور بالکل اس بات پر مکمل بھروسہ ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کا دین ہے، وہی اس کو سربلند کرے گا. اس کو سربلند کرنے کے لیے انسانوں کی نہیں بلکہ اپنے رب سے مدد مانگنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو نکل آئے، یعنی جب اپنے چچا کو یہ جواب دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو نکل آئے. یہ دیکھ کر ابو طالب کی محبت اور قوت ارادی پلٹ آئی. انہوں نے کہا بھتیجے جاؤ، جو کہنا ہے کہو، واللہ میں تمہیں کبھی کسی بھی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتا. یہ جو مرضی آئے ان لوگوں کی آ کر مجھ سے بات چیت کرے، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا. قریش نے دیکھا کہ قریش کی عجیب و غریب تجویز اور ابو طالب کا دلچسپ جواب. اب یہ آپ دیکھیں کہ ان کی جو یہ پیشکش ہے قریش کی، یہ کتنی عجیب سی پیشکش ہے، اور اس کے بعد ابو طالب کا کتنا دلچسپ جواب ہے. قریش نے دیکھا کہ ان کی دھمکی کارگر نہیں ہوئی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام کیے جا رہے ہیں اور ابو طالب ان کی مدد پر ڈٹے ہوئے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اپنے بھتیجے کی مدد کے مقابلے میں قریش کی دشمنی، عداوت یعنی دشمنی اور جدائی منظور ہے، اور وہ لڑنے بھیڑنے کے لیے تیار ہیں. اس لیے قریش کو ذرا توقف اور تأمل کرنا پڑا. توقف اور تأمل کا مطلب کیا ہے کہ کچھ دیر رک کر کے انتظار کرنا پڑا، اور وہ دیر تک مشورے کرتے رہے. آخر انہیں ایک عجیب و غریب تجویز سوجھی. قریش میں ایک شخص عمارہ بن ولید تھا، بڑا خوبصورت اور بانکا نوجوان اور جوانوں کا سردار. یہ لوگ اسے ساتھ لے کر ابو طالب کے پاس آئے اور کہا، ابو طالب، اس نوجوان کو ہم سے لے لیجئے اور اسے اپنا لڑکا قرار دے لیجئے. آپ اس کی مدد بھی کیجئے اور دید بھی لیجئے، اور ہمیں اس کے بدلے اپنا بھتیجا دے دیجئے، جو آپ کے دین اور آپ کے باپ دادا کے دین کا مخالف ہے، اور جس نے آپ کی قوم میں پھوٹ ڈال رکھی ہے اور ان کی عقلوں کو معوف قرار دے رکھا ہے. ہم اسے لے جا کر قتل کریں گے. بس یہ ایک آدمی کے بدلے ایک آدمی کا معاملہ ہوا. یعنی اس کو جو آپ لیجئے تو اس کو تو آپ رکھیے اپنے پاس، اس کا خیال رکھیے، اس کو اپنے پاس رکھیے، اور اپنا بھتیجا ہمیں دے دیجئے، اور جا کر کے تو ہم ان کو قتل کر دیں گے. تو ابو طالب نے کہا، واللہ تم لوگ انتہائی برا سودا کر رہے ہو. مجھے تم اپنا بیٹا اس لیے دے رہے ہو کہ میں اسے کھلاؤں پلاؤں، اور مجھ سے میرا بیٹا مانگ رہے ہو کہ تم اس کو قتل کرو. اللہ کی قسم یہ کبھی نہیں ہو سکتا. تو آپ ان کی چالاکیاں دیکھیے اور کس کس طرح سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادتی کرنے کے لیے اپنے ذہنوں کو تیار کر رکھا تھا. نیکسٹ لیسن انشاءاللہ ہم شروع کریں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دست درازیاں. یعنی ابھی تک اس لیسن میں ہم نے کیا پڑھا پچھلے میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں پر، ایمان لانے والوں پر مشرکین نے مختلف طریقے سے تعذیب کی، یعنی ان کو تکلیفیں دینے کا معاملہ کیا، اور وہ لوگ اس پر صبر کرتے رہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے معاملہ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ ابو طالب کی پشت پناہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق جو تھا قریش کے ایک معزز ترین قبیلے سے تھا.
قریش جیسے معزز ترین قبیلے سے تھا، لہٰذا وہ ہمت نہیں کر سکتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست کسی تکلیف کا نشانہ بنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب سے آ کر کے بات چیت کی، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پناہی سے کسی طرح دستبردار نہیں ہوئے کہ وہ ان کی پیٹھ پر ہاتھ رکھے رہیں گے، ان کی پشت پناہی کرتے رہیں گے، ان کی حفاظت کرتے رہیں گے، کیونکہ وہ ان کے بھتیجے ہیں اور اس کے بدلے میں وہ کوئی بھی چیز قبول نہیں کریں گے۔ اب جب وہ یہ سب دیکھ لیا قریش نے، تو انہوں نے اپنے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے کی شروعات کی۔ جب قریش ہر طرح ناکام اور مایوس ہو گئے، نہ ان کی دھمکی کام آئی نہ سودے بازی، تو انہوں نے خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دست درازی شروع کر دی۔ دست درازی کا مطلب کیا ہے کہ اب ہاتھ ڈالنا شروع کر دیا، اور مسلمانوں پر جو سختیاں وہ پہلے سے کرتے آ رہے تھے ان میں مزید اضافہ کر دیا۔ چونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حشمت اور عزت اور اکرام اور احترام کا بلند مقام رکھتے تھے، اس لیے آپ پر دست درازی کی جرأت صرف بڑے افراد اور سرداروں نے کی، چھوٹے اور عام لوگوں کو یہ جرأت نہیں ہو سکی۔ یعنی چھوٹے اور عام لوگوں کی یہ ہمت نہیں ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کسی قسم کی زیادتی کرتے، لیکن جو بڑے بڑے سردار تھے، جس میں ابو جہل اور ابو لہب اور اس طرح کے دوسرے سرداران مکہ شامل تھے، انہوں نے پھر یہ کام شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر کے اندر جو تکلیف دیتے تھے ان کے نام یہ ہیں، یعنی کہ آپ کے خاندان کے جو لوگ تھے جو تکلیف دے، گھر کے اندر سے مراد ہے جو خاندان کے لوگ تھے، ابو لہب، حکم بن ابی العاص بن امیہ، عقبہ بن ابو معیط، عدی بن حمراء ثقفی، ابو الاسد حزلی، یہ سب آپ کے پڑوسی تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کھڑے ہوتے تو ان میں سے کوئی شخص بکری کی بچہ دانی اٹھا کر آپ پر پھینک دیتا، اور جب ہانڈی چولہے پر چڑھی ہوتی تو اس ہانڈی میں پھینک دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں صرف اتنا کرتے کہ اسے لکڑی پر اٹھا کر لاتے اور دروازے پر کھڑے ہو کر کہتے، اے بنو عبد مناف، یہ کیسا پڑوس ہے، پھر اسے راستے میں پھینک دیتے۔ امیہ بن خلف جب آپ کو دیکھتا تو تانو تشنیع کرتا، آنکھیں مار مار کر ان سے اشارے کرتا اور لوگوں کو اشکارتا یعنی اکساتا۔ اسی طرح اس کا بھائی ابی بن خلف دھمکیاں دیتا ہوا کہتا، اے محمد، میرے پاس عود نامی گھوڑا ہے جسے روزانہ 3 سا خوراک کھلاتا ہوں۔ سا ایک پیمانہ تھا، پیمانے کا نام ہے، جیسے ہمارے یہاں کلو ہوتا ہے، اسی پر سوار ہو کر تجھے قتل کروں گا۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا کہ بل انا اقتلوکا انشاءاللہ، بلکہ انشاءاللہ میں تجھے قتل کروں گا۔ اور ایسا ہی ہوا کہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اسے قتل کیا۔ ایک روز یہی ابی بن خلف ایک بوسیدہ ہڈی لایا اور اسے توڑ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف پھینک دیا۔ ایک بار عقبہ بن ابی معیط نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر کچھ سنا۔ یہ بات اس کے دوست ابی بن خلف کو معلوم ہوئی تو اس نے عتاب کیا اور کہا، جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تھوک کر آؤ۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ ابو لہب تو پہلے ہی دن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا اور آپ کے درپے آزار رہا کرتا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچایا کرتا تھا۔ اس کے 2 بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کے عقد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں رقیہ اور ام کلثوم تھیں۔ ابو لہب نے دونوں بیٹوں سے کہا، اگر تم نے محمد کی بیٹیوں کو طلاق نہ دی تو میرا تمہارا آمنا سامنا حرام ہے۔ اس کی بیوی نے بھی کہا کہ انہیں طلاق دے دو کیونکہ وہ بددین ہو گئی ہیں، چنانچہ انہوں نے طلاق دے دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیاں اس وقت اس کے بیٹوں کے یعنی چچا زاد بھائی ہوئے، تو ان کے عقد میں تھی، ان کے نکاح میں تھی، اور یہ اسلام سے پہلے کا واقعہ۔ لیکن اب نبوت کے بعد جب اسلام آ گیا تو انہوں نے ان کی بیٹیوں کو اس لیے طلاق دلوا دی کہ وہ بددین ہو گئی، ان کے حساب سے وہ دوسرے دین پر ہیں اور وہ دوسرے دین پر ہیں، لہٰذا انہوں نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ ان کو طلاق دے دیں۔ اور یہ بھی ایک اذیت پہنچانے کا ہی طریقہ تھا کہ ایک باپ کی 2 بیٹیوں کو ایک ہی وقت میں طلاق دے دی جائے۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل عروہ بنت حرب بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کٹر دشمن تھی۔ وہ کانٹے دار ڈالیاں لا کر رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں ڈال دیتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی زخمی ہو جائیں۔
اسے سورت تبت یدا ابی لہب نازل ہونے کا پتہ چلا تو ہتھیلی میں پتھر لے کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، چنانچہ وہ صرف حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی تمہارا ساتھی کہاں گیا؟ مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ میری ہجو کرتا ہے۔ ہجو کرتا ہے یعنی مجھے برا بھلا کہتا ہے۔ واللہ اگر اسے پالوں تو یہی پتھر اس کے منہ پر دے ماروں۔ سن لو میں بھی شاعرہ ہوں۔ اس کے بعد یہ کہہ کر چلی گئی، مزممن اسینا و امرہ ابینا و دینہ قلینا، ہم نے مزمم کی نافرمانی کی، اس کی بات کا انکار کیا اور اس کے دین کو نفرت سے چھوڑ دیا۔ تو یہ جو اس نے اشعار کہے جب سورت مسد نازل ہوئی تبت یدا ابی لہب، تو اس میں اس کی برائی کی گئی، اس کی ایک طرح سے اس کو اس عورت کی تکلیفیں پہنچانے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی حجب کی گئی کہ اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور اس کے ساتھ کیا معاملہ ہو۔ اگر آپ سورت مسد کا ترجمہ پڑھیں تو انشاءاللہ پوری بات آپ کے سامنے واضح ہوگی۔ تو اس کو یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جب اس سورت کو اس نے سنا تو اس کو لگا کہ اس کی حجب میں یہ نازل ہوئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزمم کہہ کر پکارا۔ تو مزمم کا مطلب جسٹ اپوزٹ آف محمد ہے۔ مزمم کا مطلب کہ تذلیل کیا ہوا اور جس کی حجب کی گئی ہو، جس ایک طرح سے بہت ہی زیادہ ذلیل کرنے والا لفظ ہے۔ یہ بالکل محمد کا اپوزٹ، کہ محمد کا مطلب ہے تعریف کیا ہوا، جس کی تعریف کی گئی ہو۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس نے آپ کو نہیں دیکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما راتنی لقد اخذ اللہ ببصرہا، وہ مجھے نہیں دیکھ سکی، اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی نگاہ پکڑ لی تھی، یعنی اس کی نگاہ اللہ کے قبضے میں ہر ایک کی نگاہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی نگاہوں پر پردہ ڈال دیا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ سکی۔ قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے اور برا بھلا کہنے کا ایک طریقہ یہ بھی ایجاد کر رکھا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد کے بجائے مزمم کہتے تھے، جس کے معنی محمد کے بالکل الٹ ہیں۔ محمد کے معنی ہے وہ شخص جس کی خوب تعریف کی گئی ہو، اور مزمم کے معنی ہے وہ شخص جس کی خوب برائی کی گئی ہو۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے آپ سے یوں پھیر دیا کہ وہ مزمم نامی آدمی کو گالی دیتے تھے جبکہ آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی نہیں تھا وہ جس نام کو وہ لیتے تھے آپ کے لیے۔ اخنس بن چریق ثقفی بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادتیاں کرتا تھا، اور ابو جہل کا تو کہنا ہی کیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی راہ سے روکنے کا بیڑا اٹھا رکھا تھا۔ بیڑا اٹھا رکھا تھا یعنی کسی کام کو کرنے کا بیڑا اٹھا لینے کا مطلب کیا، پوری طور سے تہیا کر رکھا تھا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی باتوں سے اذیت پہنچاتا، نماز سے روکتا اور اپنی حرکتوں پر فخر اور تکبر کرتا۔ ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا تو سختی پر اتر آیا اور دھمکیاں دینے لگا۔ بالآخر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ڈانٹ دیا اور گلے کے پاس سے کپڑا پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے فرمایا، اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، تیرے لیے خرابی در خرابی ہے، پھر تیرے لیے خرابی در خرابی ہے۔ اس نے کہا، محمد مجھے دھمکیاں دے رہے ہو؟ واللہ تم اور تمہارا رب میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، میں اس وادی مکہ کا سب سے طاقتور آدمی ہوں۔ ایک روز اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، محمد تمہارے سامنے اپنا چہرہ مٹی پر رکھتا ہے، یعنی کہ سجدہ کرنے کی بات کو اس نے لے کے بات کہی۔ انہوں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا، لات و عزا کے قسم، اگر میں نے اسے دیکھ لیا تو اس کی گردن رون دوں گا اور اس کا چہرہ مٹی پر رگڑ دوں گا۔ اس کے بعد اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھ لیا اور اس زعم میں چلا کہ آپ کی گردن رون دے گا، لیکن لوگوں نے اچانک کیا دیکھا کہ وہ ایڑیوں کے بل پلٹ رہا ہے اور دونوں ہاتھوں سے اپنا بچاؤ کر رہا ہے۔ لوگوں نے پوچھا، ابو الحکم تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگا، میرے اور اس کے درمیان، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان آگ کی ایک خندق ہے اور ہولناکیاں اور فرشتوں کے پروں کے بازو ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو دنا منی
اختفتہ الملائکۃ عضواً عضواً، اگر وہ میرے قریب آتا تو فرشتے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے اور اس کا ایک ایک عضو اچک لیتے۔ تو یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اس طرح سے فرشتوں کے ذریعے فرماتے تھے۔ ایسے ہی بدبختی عقبہ بن ابی معیط کے حصے میں بھی آئی۔ ایک بار رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل اور اس کے ساتھی بیٹھے تھے۔ اتنے میں بعض افراد نے بعض سے کہا، کون ہے جو بنی فلاں کے اونٹ کی اوجڑی لائے اور جب محمد سجدہ کریں تو ان کی پیٹھ پر ڈال دے۔ اس پر قوم کا بدبخت ترین آدمی عقبہ بن ابی معیط اٹھا اور اوجڑی لا کر انتظار کرنے لگا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو دونوں کندھوں کے بیچ میں ڈال دی، پھر وہ ہنسی کے مارے ایک دوسرے پر گرنے لگے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے ہی میں رہے، سر نہ اٹھایا، یہاں تک کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں اور آپ کی پیٹھ سے اوجڑی دور پھینکی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا اور فرمایا، اللہم علیک بقریش، اے اللہ تو قریش کو پکڑ لے۔ یعنی آپ سوچیں، اونٹ کی اوجڑی، بکرے کی آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی قربانی میں کتنا وزن ہوتا ہے اس کے اندر، اور اونٹ کی اس سے 10 گنا زیادہ وزنی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر نہیں اٹھا سکتے تھے۔ ایک تو گندگی، اوپر سے بوجھ، دونوں چیزیں۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں اور انہوں نے، اور اس وقت وہ چھوٹی بچی تھیں، کم عمر کی تھیں، بہت بڑی عمر کی نہیں تھیں کہ میچور ہوتی، تو لیکن آ کر کے تو انہوں نے اپنے والد کی گردن پر سے وہ چیز ہٹائی اور ان کو صاف ستھرا کیا۔ یہ بد دعا ان پر شاق گزری کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ اس شہر میں دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک شخص کا نام لے لے کر بد دعا کی۔ اللہم علیک بفلان و فلان، اے اللہ فلاں کو پکڑ لے اور فلاں کو۔ اور ہوا بھی یہی کہ وہ سب کے سب آئندہ بدر کی لڑائی میں مارے گئے۔ جب غزوہ بدر ہوا تو یہ لوگ جن کے نام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی تھی وہ سب مارے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استہزاء کرنے والے 5 بڑے افراد تھے۔ استہزاء یعنی مذاق اڑانے والے: ولید بن مغیرہ مخزومی، اسود بن عبد یغوث زہری، ابو زمع اسود بن عبد المطلب اسدی، حارث بن قیس خزائی اور عاص بن وائل سہمی۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ان کے شر سے بچاؤ کے لیے تنہا اللہ آپ کی کفایت کرے گا۔ پھر ان میں سے ہر ایک پر ایسی بلا نازل کی جو عبرت اور نصیحت سے بھرپور تھی۔ چنانچہ ولید کو چند سال پہلے سے تیر کی ایک خراش لگی ہوئی تھی جو بالکل معمولی تھی، مگر جبرائیل علیہ السلام نے اس خراش کے نشان کی طرف اشارہ کر دیا تو وہ پھوٹ پڑی اور کئی سال شدید تکلیف پہنچانے کے بعد جان لیوا ثابت ہوئی۔ اسی طرح اسود بن عبد یغوث کے سر کی طرف حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اشارہ کیا تو اس کو پھوڑے نکل آئے اور انہی پھوڑوں سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ اسے لو لگ گئی تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا تھا جس سے اسے استسقاء کی بیماری ہو گئی تھی اور پیٹ اس قدر پھول گیا کہ بالآخر وہ اسی سے مر گیا۔ اسود بن عبد المطلب نے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں پہنچا کر بہت تنگ کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی، اللہم آمی بصرہ و اسکلہ ولدہ، اے اللہ اس کی نگاہ چھین لے اور اسے لڑکے سے محروم کر دے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور اس کے چہرے پر کانٹے دار پتے یا ڈالی سے مارا تو اس کی نگاہ جاتی رہی، پھر اس کے لڑکے کو مارا تو وہ مر گیا۔ عاص بن وائل ایک کانٹے دار درخت پر بیٹھ گیا، اس کا کانٹا پاؤں کے تلوے میں چبھ گیا، اس کا زہر سر تک دوڑ گیا، یہاں تک کہ وہ اسی زہر سے مر گیا۔ یہ ان سختیوں کا ایک مختصر سا خاکہ ہے جو کھلم کھلا تبلیغ کے نتیجے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر ٹوٹ پڑی تھیں۔ اس پیچیدہ صورتحال کے پیش نظر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قدم اٹھائے۔ 2 قدم اٹھائے یعنی کہ 2 کام کیے کہ ان دی جانے والی تکلیفوں اور مصیبتوں سے نجات حاصل ہو سکے۔ پہلا قدم کیا تھا؟ دار الارقم۔ پہلا قدم یہ تھا کہ آپ نے ارقم بن ابو الارقم مخزومی کے گھر کو تبلیغ اور عبادت اور تعلیم اور تربیت کا خفیہ مرکز بنا دیا۔
کیونکہ وہ بدماشوں کی نگاہوں سے دور صفا کے دامن میں واقع تھا۔ چنانچہ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے ساتھ خفیہ طور پر اکٹھا ہوتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اللہ کی آیتیں تلاوت فرما کر سناتے، ان کا تزکیہ کرتے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتے۔ اس تدبیر سے بہت سے ایسے حادثات سے بچاؤ ہو گیا کہ اگر آپ کھلے طور پر اکٹھا ہوتے تو ان کے پیش آنے کا غالب امکان تھا۔ باقی جہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات کا تعلق ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے بیچوں بیچ کھلم کھلا اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے اور اس کے دین کی دعوت بھی دیتے تھے۔ اس سے نہ آپ کو کوئی ظلم و زیادتی روک سکتی تھی، نہ مذاق اور استہزاء۔ یہ اللہ کی حکمت تھی تاکہ جو ایمان لائے اسے بھی دعوت پہنچ جائے اور جو ایمان نہ لائے اسے بھی، اور اس تبلیغ کے بعد کسی کے لیے اللہ کے خلاف حجت باقی نہ رہ جائے، یعنی کوئی ریزننگ نہ رہ جائے کہ پھر وہ کہے کہ ہم تک تو بات پہنچی ہی نہیں، اور قیامت کے روز کوئی کہنے والا یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری دینے اور ڈرانے والا آیا ہی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا قدم کیا اٹھایا کہ ایک گھر میں ایک شخص تھے حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بہت ینگ صحابی تھے، وہ 16-17 سال کی عمر میں مسلمان ہو گئے تھے۔ تو انہوں نے اپنے گھر کی پیشکش کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھر کو قبول کیا، جہاں پر پھر وہ صبر و سکون کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ، جان و مال کی سلامتی کے ساتھ ان لوگوں کو اکٹھا کر کے قرآن کی اور سنت کی تعلیم دے سکیں۔ یہاں پر حکمت سے مراد سنت ہے کہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر لوگوں کو دین سکھا سکیں، کیونکہ آپ دیکھیں ابھی قرآن نازل ہو رہا تھا، تو جو آیتیں آ رہی تھیں ان میں جو احکامات آ رہے تھے ان کو لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت تھی۔ کوئی لکھی ہوئی چیز تو آتی نہیں تھی کہ سب کو پیمفلٹس کی طرح سے بانٹ دی جاتی اور سب تک بات پہنچ جاتی۔ جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بتاتے، جب تک لوگوں کو معلوم نہیں ہو سکتا تھا، اور ان کی ضروریات تھیں کہ ان کو ان چیزوں کو بتایا جائے، احکامات کو بھی بتایا جائے، جو حالات پیش آ رہے ہیں ان کو بھی بتایا جائے، اور ایک طرح سے سب مل کر کے ایک کاز کے لیے متحد ہو سکیں۔ تو ایک جگہ کی ضرورت تھی، لہٰذا دارالارقم یعنی حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گھر تھا اس کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا گیا، اور وہاں پر یہ سارے کام کیے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی عبادت کرتے تھے وہ خانہ کعبہ میں اور ایسی جگہوں پر جہاں لوگ ان کی طرف متوجہ ہو سکیں، ان کو دیکھ سکیں، ان سے سیکھ سکیں، اور کھلی جگہوں پر اپنی عبادت کیا کرتے تھے، کیونکہ ان کو تو تبلیغ کرنا تھی اور ان کو دکھانا تھا اس بات کو کہ اس کو کس طرح کیا جائے۔ لیکن بقیہ جو مسلمان تھے ان کی حفاظت بھی مقصود تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مذاق اڑائے جانے کی یا اپنے اذیت دیے جانے کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ایمان کی دعوت دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہم ترین مقصد تھا، اور یہ اس لیے بھی کہ ہر طرح کے لوگ جو کہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے ہیں وہ بھی دیکھ کر رغبت کریں، اور جو مسلمان ہو گئے ہیں ان کا بھی ایمان بڑھے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح عبادت کرتے تھے کہ دوسرے لوگ دیکھ بھی سکیں۔ دوسرا کام کیا گیا؟ ہجرت حبشہ۔ دوسرا قدم یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اچھی طرح معلوم کرنے کے بعد کہ حبشہ کا بادشاہ نجاشی ایک انصاف پسند حکمران ہے اور اس کے ہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا، مسلمانوں کو ہدایت کی کہ وہ حبشہ ہجرت کر جائیں۔ اس ہدایت کے مطابق رجب سن 5 نبوت میں مسلمانوں کے پہلے قافلے نے ہجرت کی۔ سن 5 نبوت یعنی نبوت ملنے کے 5 سال کے بعد۔ آپ دیکھیں کہ 3 سال تو خفیہ تبلیغ ہوتی رہی اور 2 سال سے یہ اذیتیں برداشت کر رہے تھے، تو اب کیا ہوا کہ ان کو ہجرت کرنے کی اجازت دی گئی۔ تو مسلمانوں کے پہلے قافلے نے ہجرت کی، اس میں 12 مرد، 4 عورتیں اور ان کے سردار حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یعنی جو تیسرے ہمارے خلیفہ ہیں تو وہ تھے۔ نیز ان کے ساتھ ان کی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھیں، اور یہ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد پہلا گھرانہ تھا جس نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی۔ اس پیراگراف سے 2-3 بڑی اہم باتیں پتہ چلتی ہیں، ہائی لائٹ بھی آپ کر سکتے ہیں، کہ سب سے پہلی ہجرت اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کے بعد
کس نے کی تو وہ یہ ہجرت حبشہ تھی جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عفان کی رہنمائی میں حبشہ کی طرف کی گئی، اور اس کا بادشاہ اس وقت نجاشی تھا جو کہ ایک انصاف پسند عیسائی بادشاہ تھا اور بعد میں مسلمان بھی ہو گیا تھا۔ یہ لوگ رات کے اندھیرے میں چپکے سے نکلے اور جدہ کے جنوب میں واقع شعیبہ کی بندرگاہ کا رخ کیا۔ قسمت کی بات ہے کہ وہاں 2 تجارتی جہاز موجود تھے۔ یہ لوگ ان پر سوار ہو کر حبشہ پہنچ گئے۔ ادھر قریش کو ان کے بھاگنے کا پتہ چلا تو غیظ و غضب سے پھٹ پڑے۔ فوراً آدمی دوڑائے کہ انہیں پکڑ کر مکہ لایا جائے اور خوب سزا دی جائے، یہاں تک کہ وہ اللہ کا دین چھوڑ دیں، لیکن ان کے پہنچنے سے پہلے مسلمان سمندر میں دور جا چکے تھے، لہٰذا یہ لوگ ساحل تک جا کر نامراد واپس آ گئے۔ تو یہ 2 کام کیے گئے مسلمانوں کو محفوظ کرنے کی غرض سے۔ پھر ایک بہت ہی عجیب و غریب واقعہ پیش آیا اور بڑا ہی دلچسپ بھی، مسلمانوں کے ساتھ مشرکین کا سجدہ۔ مسلمانوں کے ساتھ مشرکین کا سجدہ۔ اس ہجرت کے کوئی 2 مہینے بعد رمضان سن 5 نبوت میں ایک روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام تشریف لائے۔ اس وقت کعبے کے آس پاس قریش کے بہت سارے لوگ جمع تھے، ان میں ان کے سردار اور بڑے بڑے لوگ بھی تھے۔ سورہ نجم ابھی تازہ بتازہ اتری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان اچانک کھڑے ہو کر اس کی تلاوت شروع کر دی۔ ایسا نفیس کلام انہوں نے کبھی سنا نہیں تھا۔ اب جو اچانک انہوں نے کلام الہی سنا تو وہ دم بخود ہو کر سنتے کے سنتے رہ گئے، خاموش، مبہوت، نہ روکنے کا یارہ نہ ٹوکنے کا ہوش۔ بلکہ سورت کے آخر میں جب ڈانٹ ڈپٹ والی آیتیں آئیں تو ان کے دلوں پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ پھر جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر سجدہ کیا، فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، اللہ کے لیے سجدہ کرو اور عبادت کرو، یعنی قرآن حکیم کا سجدہ تلاوت ہے، تو بے اختیار سب کے سب سجدہ ریز ہو گئے، کسی کو اس حکم ربانی سے سرتابی کا یارہ نہ رہا، یعنی کوئی بھی ایسا نہیں کر سکا کہ اللہ کے حکم کے آگے سجدہ نہ کرے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابن مسعود سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم پڑھی، پھر سجدہ کیا تو قوم کا کوئی فرد نہ بچا جس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ ایک آدمی نے ایک مٹھی کنکری یا مٹی لی اور اسے اپنے چہرے کے اوپر تک لے گیا اور کہا میرے لیے یہی کافی ہے۔ بات کو میں نے دیکھا کہ وہ جنگ بدر میں حالت کفر میں مارا گیا۔ یہ آدمی امیہ بن خلف تھا، یعنی اس نے جھک کر سجدہ نہیں کیا اور مٹی کو اوپر لے جا کر کے اپنے ماتھے تک اور کہا کہ میرے لیے بس اتنا کرنا کافی ہے۔ تو ایسا کیوں کیا تھا قریش نے، اور ایسا کرنے پر انہیں کس چیز نے مجبور کیا تھا؟ کیونکہ قریش جو تھے وہ بہت زیادہ بہت زبردست ایلیکوینٹ قوم تھی، یعنی کہ ان کو زبان میں مہارت حاصل تھی اور ان کو اچھی طرح پتہ تھا کہ ایک فصیح و بلیغ زبان کیا ہوتی ہے۔ وہ بہت بہترین شعراء تھے ان کے اندر، اور بہت، جیسے اگر ہم کہتے ہیں نا جاہلی دور، تو جاہلی دور سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ وہ جاہل لوگ تھے، بلکہ جاہلی دور سے مراد یہ ہے کہ وہ اسلام سے بہرور نہیں تھے، اس لیے وہ جہالت میں تھے، لیکن تعلیم کے اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے، شاعری کے اعتبار سے وہ بہت ہی زیادہ اسٹرانگ لوگ تھے۔ ان کی شاعری کا حال یہ تھا کہ 200 اشعار پر مشتمل ان کے قصیدے ہوا کرتے تھے، اور جب اس طرح کے میلے ان کے یہاں لگا کرتے تھے، جیسے اب آج ایگزیبیشنز ہوتی ہیں، تو اس میں ان شعراء کا کلام پیش کیا جاتا تھا، اور جن 7 شعراء کو وہ سمجھا جاتا تھا کہ سب سے بہتر کلام ہے ان کا اس سال کا، اس کو پھر سونے کے پانی سے لکھ کر کے اور خانہ کعبہ پر لٹکایا جاتا تھا۔ تو اس طرح ان کے کلام کی تعظیم کی جاتی تھی۔ میں یہاں پر اس لیے بتا رہی ہوں کہ وہ سمجھ گئے کہ یہ کلام کسی انسان کا کلام ہے ہی نہیں، اس کی جو فصاحت و بلاغت ہے اور اس کے اندر جو خوبصورتی ہے اور ایک طرح کا رعب اور دبدبہ ہے، وہ کسی انسان کے کلام میں ہو نہیں سکتا۔ لہٰذا ان کے دل خود بخود جھک گئے، وہ اپنی سرکشی کی وجہ سے جیسے چاہے بھی تھے لیکن اللہ کے کلام کے آگے جھک گئے۔ مہاجرین کی واپسی۔ اس واقعے کی خبر حبشہ پہنچی۔
اب حبشہ کیا خبر پہنچی ان لوگوں کے پاس کہ کفار نے بھی سجدہ کر لیا ہے، تو ان کو کیا غلط فہمی ہو گئی کہ سب کے سب مسلمان ہو گئے ہیں۔ اس واقعے کی خبر حبشہ پہنچی، لیکن خاص فرق کے ساتھ، یعنی انہیں معلوم ہوا کہ قریش مسلمان ہو گئے ہیں۔ بیچاروں کو اس طرح سے پتہ چلا۔ چنانچہ کیا ہوا، وہ خوشی خوشی مکہ پلٹے، لیکن جب مکے سے اتنے قریب آ گئے کہ صرف ایک گھڑی کا فاصلہ باقی رہ گیا تو حقیقت حال کا علم ہوا۔ اس کے بعد کچھ لوگ تو وہیں سے حبشہ پلٹ گئے اور کچھ لوگ چھپ چھپا کر یا کسی کی پناہ لے کر مکہ آ گئے۔ تو ایک غلط فہمی کی بنیاد پر وہ جانے کے بعد وہاں سے واپس پلٹ آئے۔ اس کے بعد مسلمانوں پر قریش کی سختیاں اور بڑھ گئیں، کیونکہ ایک طرف انہوں نے بے خودی میں مسلمانوں کے ساتھ جو سجدہ کیا تھا اس کا ان کو پچھتاوا تھا، دوسری طرف مسلمانوں کے ساتھ نجاشی جو حسن سلوک کر رہا تھا اس کی بھی انہیں جلن تھی۔ لہٰذا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ وہ دوبارہ حبشہ ہجرت کر جائیں۔ چنانچہ اب کی بار 82 یا 83 مرد اور 18 عورتوں نے ہجرت کی، اور ظاہر ہے کہ یہ ہجرت پہلی ہجرت سے زیادہ پرمشقت تھی، کیونکہ قریش چوکنے تھے اور مسلمانوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھے، لیکن مسلمان ان سے کہیں زیادہ چوکنے، باحکمت اور صاحب استقامت تھے، استقامت ثابت ہوئے اور ان کی ساری پکڑ دھکڑ کے باوجود حبشہ کی طرف نکل گئے۔ یہیں تک انشاءاللہ ہم رکھتے ہیں اپنا آج کا لیسن، اور پھر یہاں سے ہم کنٹینیو کریں گے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک نستغفرک نستغفرک، نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔